हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़हब अंत व अख़ूक बिआयाती व ला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी जो आयत करीमा आपके सामने बयान की है, ये पढ़ी है, इसमें अल्लाह ने एक ख़ास अमल भी दिया है कि अगर आप किसी को बात करना चाहें, समझाना चाहें, लेकिन वो आपकी बात को असर ले और आपकी बात को मान ले, तो ये आयत करीमा पढ़ के अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात को दूसरा कबूल कर लेगा। और अगर कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उस्ताद है, मुबल्लिग है, मुदर्रिस है, खतीब है, अब वो तबलीग कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरी बात दूसरे के कल्ब में उतर जाए और वो मेरी बात से इख्तलाफ भी ना करे और कबूल भी कर ले, तो इस आयत करीमा को पढ़ के अगर बात करेगा तो अल्लाह बात को अगले के दिल में उतार देगा। अब हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि वालिद अपने बच्चों को समझाता है लेकिन अंदाज सही नहीं होता समझाने का, वालदा समझाती है, अंदाज सही नहीं होता, टीचर उस्ताद समझाता है लेकिन अंदाज सही नहीं होता। अब टीचर की बात अपने शागिर्दों के कल्ब में उतर जाए, माँ बाप की बात बच्चों के दिल में उतर जाए, यह आयत करीमा अगर आप पढ़ें, इसमें इतनी तासीर अल्लाह ने रखी है। ये अल्लाह ने खुद लफ्ज़ बोला है, ये अल्लाह ने खुद फरमाया है, तबलीग का उसूल बयान किया है। इन आयात के अंदर अल्लाह ने तबलीग के दो उसूल बयान किए। अब तबलीग से मुराद, जब भी आप किसी को नमाज का कहें, रोज़े का कहें, कोई भी अच्छी बात कहें, तो आपको दो उसूल मलहूज रखने चाहिए। ये क़यामत तक चलेगा सिलसिला। अल्लाह ने दो बंदों को भेजा तबलीग के लिए, दो बंदों की तश्कील की, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया आप दोनों जाएं, दोनों उस ज़माने में दुनिया के सबसे नेक आदमी थे, अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल थे, और जा किसकी तरफ रहे थे? जो उस ज़माने में अल्लाह का मखलूक में, कायनात पूरी में सबसे गंदा आदमी जो है, सबसे बुरा आदमी और अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के नबियों का दुश्मन, अल्लाह की तौहीद का दुश्मन, जिसने अल्लाह की ज़ात पर अटैक किया और कहा कि मैं खुदा हूं, नऊज़ बिल्लाह, अना रब्बुकुमुल आला। अब अल्लाह अपने सबसे नेक बंदों को सबसे बुरे आदमी के पास भेज रहे हैं, और अंदाज क्या है अल्लाह का समझाने का? तो अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया इज़हब अंत व अख़ूका, ए मूसा आप जाएं, व अख़ूका और आपका भाई जाए। किसके पास? अब वो भेजना किसकी तरफ है? फरमाया मैंने आपको मोजज़े दिए हैं, मैंने आपको ये सारी बातें, पहले अल्लाह ने, देखिए अल्लाह का अंदाज है तरगीब। अब हम क्या करते हैं, जब किसी बंदे को बात करते हैं तो ठक उस पर फैसला मुसल्लत करते हैं, जो उसूल कुरान के खिलाफ है। आप बच्चों को भी समझाएं तो पहले तरगीब दें, बताएं बेटा ये नुकसान है, ये फायदा है। अच्छा, फिर आप किसी को भी समझाते हैं, शागिर्दों को, या हुकूमत का काम है अपनी आवाम को, या एक जज है, या एक डीसी है, आईजी है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, कोई भी है, अल्लाह की तरतीब को इख्तियार करें। अल्लाह ने पहले मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, अब नबूवत देने के बाद उनको बताया कि मैं आपको दो ताकतें दे रहा हूं मोजज़ात की शक्ल में, वो दे दी। फिर अल्लाह ने उसके बाद उनको तरगीब देना शुरू कर दी, ए मूसा मैंने आप पे कोई ये पहला एहसान नहीं किया, देखें आप फलां वक़्त में मैंने एहसान किया, फलां वक़्त में एहसान किया। अल्लाह ने पूरा एक नक्शा खींचा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब मैं आपको भेज रहा हूँ एक जाबिर के पास, बादशाह के पास, जो कायनात का बादशाह है, दुनिया का, जो उस वक़्त दुनिया थी उसका बड़ा बादशाह फ़िरौन कहलाता था। तो इज़हब अंत व अख़ूका बिआयाती, मेरी इन निशानियों को लेकर आप चले जाएं, आप और आपका भाई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपके साथ हूं, मेरी मदद आपके साथ है, लेकिन शर्त क्या है? ये तबलीग का मेन उसूल है दावत का
آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی اکیلے میں بھی کبھی میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ یعنی تبلیغ کرنے والا جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جب بیان کرنے والا، لوگوں کو سمجھانے والا، آج دیکھیے ہمارے ادارے سمجھاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ خود ان اصولوں کو اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے مدرس ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے اکثر لوگ جو لوگوں کو رفع کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بات تو پھینک دیتے ہیں لیکن پہلے اللہ کی یاد کو خود اختیار کرنا۔ اب تبلیغی جماعت نے جب اس کام کو اختیار کیا ہوا تھا نا کہ وہ ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، باہر جا کے بھی ذکر کرتے ہوئے تبلیغ کرتے تھے، تو ان کی بات کا یوں اثر تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ تبلیغ میں آ رہے تھے۔ لیکن آج اصول چینج ہوتا جا رہا ہے، تو آج دیکھیے ذکر کم ہو گیا ہر طرف، تو ذکر کی کمی کی وجہ سے جو اصل روح ہے وہ نکل گئی ہے، اللہ کی مدد۔ تو اللہ نے مین چیز کا ذکر کیا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد سے آپ دونوں نے غافل نہیں ہونا، ہر لمحے مجھے یاد کرنا ہے۔ اب یہ یاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، حالانکہ نبی اللہ کی یاد سے غافل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی تو سوتا ہے تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں بند ہو جاتی تھی، آپ سو جاتے تھے، پھر بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں آنکھوں سے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ تبلیغ کا سمجھانے کا اصول ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اذهبا، اب یہاں تثنیہ کا صیغہ، اذهبا، آپ دونوں جاؤ، الی فرعون، اس فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، بہت جابر ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑے بدبخت کی طرف، سب سے متقی نیک ہستیاں اللہ بھیج رہا ہے اور ترغیب دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ یعنی یہ بات کرنا، جب آپ کسی کو بھیجیں کسی طرف، کسی مشن پہ، دینی کاموں میں، تو آپ اسے پہلے سمجھائیں، تبلیغ کریں، ترغیب دیں، تاکہ وہ تازکی میں جائیں، تاکہ اللہ کی مدد لیتے ہوئے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، فَقُولَا لَهُ۔ اچھا، اب اللہ کا انداز دیکھیے، اپنے بندوں سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت، آپ کے پاس اگر 10 بھی ملازم ہو نا، تو آپ کہیں گے جی ایک ملازم تنگ کرے تو آپ کو نکل تو میرے پاس کمی ہے کوئی، اور آپ کے پاس 100 ملازم ہو تو آپ کہیں گے جی واہ، 10 آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو نکل جاؤ، میرے پاس کمی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک فیکٹری میں، ایک مل میں، اللہ کی مخلوقات میں انسان اربوں ہیں، اربوں۔ اگر 1 2 100 ارب کروڑ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو کمی ہے کوئی، اللہ کوئی ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، لیکن اللہ انسان سے پیار کرتے ہیں، اور انسان فرعون بھی ہو نا تو اللہ اس کے لیے نرمی رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے فرعون جیسے سے نرمی رکھتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ یا چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کو کبھی آپ حقیر نہ سمجھیں، اس کی توہین نہ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کریں۔ اللہ فرعون کے بارے میں نرمی رکھ رہا ہے، اور آپ امت کے بارے میں نرمی نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کو گالیاں، کس طرح ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے، کیسے ایک دوسروں کے لیے تشہیر کی جاتی ہے، یہ انداز مسلمان کر رہا ہے مسلمان کے خلاف اختیار۔ حالانکہ اللہ کافر، فرعون جیسے کافر جس کے کفر پہ قرآن شاہد ہے، فرعون کے کفر پہ قرآن شاہد ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے یہ نہیں کہا انا ربکم الاعلی، یہ لفظ اس کے لیے قرآن نے بتایا۔ تو اس کے لیے اللہ نے جب ان دونوں کو تشکیل کر دی نا، تو اللہ نے کہا سنیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے جب اس کے پاس جانا ہے نا تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بد اخلاقی کرے گا،
کافر کا کام ہے بد اخلاقی کرنا، اس کی تربیت ہی ایسی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک ان پڑھ آدمی ہو، بالکل جاہل آدمی ہو، اور وہ روڈ پہ پھر رہا ہو، اور ایک پڑھا لکھا بندہ جا رہا ہو، تو دونوں کی لینگویج میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک اچھی ماحول میں بیٹھنے والا اور ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہی نہ ہو تو دونوں کی طور اتوار میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک نے اللہ کی نبوت سے سرفرازی اختیار کی، ایک اللہ کا برگزیدہ دنیا کے آخرت کے سب سے بہترین ماحول کا سب سے بڑا بندہ، جس سے اللہ بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ کلیم اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ اتنے بڑے بندے کو جب بھیج رہے ہیں اپنے سب سے بدبخت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، او جی ہم تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، یہی ظالم آدمی سنتا نہیں ہے، یہی آگے سے بد اخلاقی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول یاد رکھے، اللہ پڑھے لکھے کو، شعور والے کو، ایمان والے کو، بصیرت والے کو اخلاق سکھا رہے ہیں کہ تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق ٹھیک ہوں گے تو وہ خود اخلاق والا بن جائے گا، شاید ہدایت والا بن جائے۔ اب آپ بھی کہیں کہ وہ آگے سے ایسا ہے تو میں بھی ایسا۔ یہ تبلیغی جماعت دنیا میں کیوں کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے اس اصول کو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ گالیاں بھی دے گا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بندہ ہمیں مارے گا بھی تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے بسترے بھی اٹھا کے باہر پھینکے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ اصول انہوں نے یہاں سے لیا کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، وہ آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم نے اخلاق سے پیش آنا ہے، وہ آئے یا نہ آئے۔ یہ مذہبی طبقے کا، مسلمان کا، ایمان والے کا، جو جتنا نبوت کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، جو جتنا قرآن پاک کے قریب ہے، وہ اتنا اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے آج کمپنیاں کہتی ہیں کہ تم ریسپشن پہ پی سی ہوٹل کے بیٹھے ہو، تم ہلٹن ہوٹل کے بیٹھے ہو، تم کسی بڑی اور ہوٹل میں بیٹھے ہو، اب یہ لیڈیز ہے یہ جینٹس ہے، اب ان کو اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ چاہے جا کے بدتمیزی بھی کریں، انہوں نے آپ سے بد اخلاقی کیوں؟ پیسے کے لیے۔ آپ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، آپ جتنی چاہے بد اخلاقی سے کال کریں تو آپ کو ہیلپ لائن پہ جو ہے آگے سے جو بات کرنے والا میل ہو یا فیمیل ہو تو وہ آپ سے اخلاق سے بات کریں گے یا بد اخلاقی سے؟ انہیں کہا گیا کہ آپ نے ہمارے بزنس کے لیے اخلاق سے بات کرنی ہے۔ جب بزنس کے لیے اخلاق سیکھا جا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ اب یہی لوگ ہمارے یہاں جو روڈ پہ بد اخلاقیاں، گالیاں، وہی دبئی جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، وہ سعودیہ جاتے ہیں تو اخلاق والے ہو جاتے ہیں۔ یہی ڈرائیونگ غلط کرنے والے وہاں جا کے صحیح ڈرائیور بن جاتے ہیں، ہر چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلا اصول بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جا رہے ہیں نا، مجھے اللہ کو تو پتہ ہے، علم غیب رکھتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میں نے بچپن گزارا ہے اس کی گھر میں، وہ بد اخلاق آدمی ہے، وہ تو سننا پسند نہیں کرتا اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات، تو وہ تو ایک دم طیش میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، میرے پیغمبر آپ دونوں نے جو بات کرنی ہے نا، قَوْلًا لَيِّنًا، بات کرنی ہے بہت ہی نرمی کے ساتھ۔ لَعَلَّهُ، نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ لعل کا لفظ ہے، لازماً نہیں کہ ہر اخلاق سے آپ کی بات کرنے پہ اگلا بندہ آپ کی بات تسلیم ہی کر لے، نہ بھی تسلیم کرے آپ تو کامیاب ہو گئے نا۔ تو اب لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ جو ہے سمجھ جائے اور خوف اختیار کر لے اللہ کا اور آخرت کا۔ اچھا خوف اس کے اندر تھا، اب آپ کہیں گے نا کہ خوف، اب آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی ہر کافر کے اندر بھی خوف ہے اللہ کا، ہمارے خوف سے زیادہ اس کے اندر خوف تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، آج ہماری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں نا جو کافر، بادشاہوں کو چھوڑیں، ہمارے مسلمان ہیں، ان سے بھی زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف تھا، لیکن ظاہر نہیں تھا۔ اب یہ مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا،
اتنا بند ہوا کہ پانی بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ شیطانی چکر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا اپنے زمانے میں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو فرعون کے پاس سارے لوگ جمع ہو کے زمیندار آ گئے کہ ہمارے رب، ہمارے خدا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ آپ جو ہے نا یہ پانی کو جاری کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے پانی کو جاری کرنا، آپ خدا ہے نا سب کے۔ اس نے کہا اندر سے تو بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کتنا ہوں 30 مار خان۔ اب وہ اندر سے تو سوچنے لگا کہ میں کیا پانی کو جاری کروں گا، میں تو اپنا گلاس نہیں اٹھا کے پی سکتا بغیر اللہ کی قدرت کے۔ لیکن ان کو کہنے لگا پریشان نہیں ہو، کل یہ پانی جاری ہو جائے گا، میں حکم دیتا ہوں دریا کو۔ لوگوں نے کہا جب خدا نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا نا۔ اب وہ اس پہ یقین، جیسے آج لوگ قبروں پہ یقین رکھتے ہیں، بتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور جگہ جگہ در در پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ پہ یقین کمزور ہے۔ تو اس کے بھی لوگ ایسے ہی تھے، یقین بکھرے ہوئے تھے ان کے۔ تو جب وہ چلے گئے آرام سے سو گئے سارے کہ کل صبح پانی تو جاری ہوگا دریا کا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب یہ رات کو جب رات ہوئی تو اسے کروٹیں بدل رہا، کہنے لگا صبح پانی نہ جاری ہوا تو بےزتی ہو جائے گی، بڑی بےزتی ہوگی، میں تو ان کے سامنے رب بنا پھرتا ہوں۔ اب یہ رات کبھی ادھر کروٹ لے کبھی ادھر کروٹ لے، اندر سے تو انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے نا آخر۔ تو اسی طرح کھڑا ہوا، اور آسیہ نے پوچھا قدر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بس میں ایک کام ہے۔ اچھا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی مشیر وزیر نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، بس اسی طرح جو ہے ننگے پیر ننگے سر اور نائٹ ڈریس میں، کوئی جبہ کبا نہیں، اسی طرح ریت پہ چلتا 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 دریائے نیل کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر جو ہے تھوڑی دیر یوں کھڑا رہا، پھر ایک دم جو ہے سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کر رو رو کے دعائیں کرنے لگا، اے رب، ربوں کے رب، اے الہوں کے الہ، اے کائنات کے پیدا کرنے والے، میرے پیدا کرنے والے، مجھے پتا ہے تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کروں، شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو میں تیرے آگے روتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری عزت رکھ، اس دریا کو جاری کر۔ اچھا، فرعون جیسا بندہ، وہ بدبخت آدمی ہے، وہ جب سجدے میں دریائے نیل کے کنارے رو رو کے دعا کر رہا تھا تو مفسرین نے لکھا کہ ایک دم دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ اللہ نے اس کی بھی سن لی، اور ہماری نہیں سنتا جی، ہم جاتے ہیں اس لیے در در پہ پھرتے ہیں۔ اچھا، وہ ابھی سجدے میں ہی تھا کہ دریا روانی سے چل پڑا، اور وہ واپس آیا، واپس آ کر صبح پھر کبا پہن کے بیٹھ گیا، دیکھا ہو گیا نا جاری۔ اب رات کو وہ اللہ کے سامنے روتا تھا اور دن کو وہ یوں باتیں کرتا تھا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اب یہی کام ہم بھی کرتے ہیں نا، جب ہم پھنستے ہیں تو اللہ کے سامنے مصلی بچھا لیتے ہیں، اور جب پریشانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کون سا مصلی ہے، کون سا جو ہے نا اللہ۔ ابھی روڈ پہ جا کے دیکھیں لوگوں کے غرور تکبر، مارکیٹوں میں جا کر دیکھیں، یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا، اقتدار میں بیٹھا ہوا، وہ اس کی تکبر کو دیکھیں آپ۔ تو یہ فرعون بھی یہی کرتا تھا۔ تو انہوں نے، اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید آپ کی بات اس کے دل پہ اتر جائے۔ اچھا، آپ نے جا کے اسی طرح تبلیغ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان اور آپ کے انداز تبلیغ کی برکت سے فرعون کی بیوی کو کلمہ پڑھا دیا اور 70,000 جادوگروں کو مسلمان کر دیا۔ بات اثر کرتی ہے۔ تو اب یہ جملہ جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ اتنی طاقتور ہے، آپ بیان کرنے سے پہلے اس کو ایک بار پڑھ لیں، سمجھانے کی، کسی کو سمجھانے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، اور خطیب خطبے سے پہلے، اور استاد سبق پڑھانے سے پہلے، یا باپ یا ماں یا کوئی بھی بندہ سمجھانے سے پہلے، اگر ہمارے ادارے بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ یہ آیت پڑھ لیں اور نرمی سے پیار سے سمجھائیں، یہ جیلوں میں جتنے قیدی ہیں نا، یہ 4 ماہ لگا کے عالم بن جائیں آپ کے سامنے، یہ سارے دیندار بن چکے ہوں، لیکن ڈنڈا برسایا ہی خالی جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت کون سی ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 44 ہے، آیت نمبر 44 سورہ طٰہٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ،
یہ ایک بار پڑھ کے بس آپ بیان شروع کریں۔ اگر آپ کی بات کوئی تسلیم نہیں کرتا تو آپ یہ 70 بار 7 دن پڑھیں اور دعا کر لیا کریں۔ کھانے پینے پہ دم کر لیں، جس کو بھی کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تابعدار بھی بنائے گا، آپ کا محبت کرنے والا اور آپ کی بات کو سمجھنے والا بنائے گا۔ جس سے آپ کا کام ہو اس کے لیے پڑھیں، 70 بار 7 دن دعا کریں اور اس کو کھلا پلا دیں، اور اپنے بچوں کو گھر میں کھلا پلا دیں۔ انشاءاللہ بچے بات نہیں سنتے، اثر نہیں لیتے، بیوی خاوند، تو آپ آپس میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی بات کی تاثیر ہوگی، لیکن انداز میٹھا نرم اختیار کریں، حاکمانہ جارحانہ نہیں، کہ گھر میں داخل ہوں تو بچے ڈر جائیں کہ جی جو ہے نا جیسے پولیس کا نام سن کے ڈرتے ہیں، نہیں، گھر میں داخل ہوں تو بچے کھل اٹھیں۔ یہ ہے اصل انداز، کہ بچوں کو آپ کی فکر ہو کہ کب آئیں گے ابو گھر میں، یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے یا ان کا ایک دم خون خشک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔